अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ गिलानी और प्रोग्राम है राह हक। इसमें हम कुरान का तर्जुमा पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा रब हमें क्या कह रहा है। पिछले प्रोग्राम में हम सूरह बकरा पढ़ रहे थे और 134 तक, आयत नंबर 134 तक हमने इसको किया था। आज हम इधर से आगे बढ़ते हैं, लेकिन 133 को रिपीट कर लेते हैं ताकि हमें थोड़े से सियाक़ो सबाक़ का अंदाज़ा हो जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये एक उम्मत थी जो गुज़र गई, उसके लिए उसने जो कमाया और तुम्हारे लिए जो तुमने कमाया। अल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहा है कि ये बनी इसराइल एक उम्मत थी, पुरानी एक उम्मत थी। हज़रत इस्माईल और हज़रत इसहाक़ दो बेटे थे हज़रत इब्राहीम के। ये हज़रत इसहाक़ की औलाद थी, हज़रत याकूब की औलाद थी। उनकी वो उम्मत जो बनी इसराइल है, ये गुज़र गई और उनके लिए जो उन्होंने कमाया और जो तुमने कमाया वो तुम्हारे लिए, और तुमसे ना पूछा जाएगा उनके बारे में जो वो करते थे, तो तुम्हारे से बाज़ पुरस नहीं होगी जो वो करते थे। अब अल्लाह बता रहा है कि उसके बाद जब हज़रत याकूब ने इनसे अहद लिया कि तुम मेरे बाद, अपनी मौत के वक्त अहद लिया कि तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे, तो उन्होंने बताया था कि हम तुम्हारे और तुम्हारे बाप दादा के माबूद की इबादत करेंगे। उसके बाद कुछ अरसा गुजरने के बाद इनकी रविश, बनी इसराइल की रविश चेंज होकर क्या हो गई। उन्होंने कहा, आने वाले बाद में उनके नस्लों ने बाद में क्या किया, उन्होंने कहा तुम यहूदी या निसारा हो जाओ तो हदायत पालोगे। कह दीजिए बल्कि हम पैरवी करते हैं एक अल्लाह के हो जाने वाले इब्राहीम के दीन की, और वो मुशरिकों में से ना थे। तो यहाँ पे उनकी रविश बताई जा रही है बनी इसराइल की कि एक अरसा गुजरने के बाद हज़रत याकूब के, जब इस बनी इसराइल में करप्शन आ गई तो उन्होंने नया दीन बना लिया, दीन में चेंजिंग कर ली और इसको इतना करप्ट कर लिया कि पिछला दीन पहचाना नहीं जाता था कि इसमें से क्या है। तो वो, अब उनका दावा ये था कि वो कहते थे कि अगर तुम यहूदी या निसारा हो जाओ तो हदायत पालोगे, वरना तुम्हें हदायत नहीं मिलेगी। तो अल्लाह इसका रिप्लाई देते हुए हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहा है कि आप इनसे कह दें कि हम पैरवी करते हैं एक अल्लाह के हो जाने वाले इब्राहीम के दीन की, और वो मुशरिकों में से ना थे। तुम मुशरिकों में से हो, तुम अल्लाह के साथ शरीक करते हो, तुम यहूद और निसारा अल्लाह के साथ शरीक बनाते हो, जबकि हम पैरवी करते हैं हज़रत इब्राहीम के प्योर दीन की, जो कि मुशरिक नहीं थे और वो अल्लाह के साथ शरीक नहीं ठहराते थे। तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं रहा हज़रत इब्राहीम के दीन से, हम उसी के दीन पर कायम हैं, तुम उसके दीन से फिर गए हो। कह दें हम ईमान लाए अल्लाह पर और जो हमारी तरफ नाजिल किया गया, और जो नाजिल किया गया इब्राहीम और इस्माईल और इसहाक़ और याकूब और औलाद याकूब की तरफ, और जो दिया गया मूसा और ईसा को, और जो दिया गया नबियों को इसके रब की तरफ से, और हम इनमें किसी के दरमियान फ़र्क नहीं करते, और हम उसके फर्मा बरदार हैं। लंबी आयत है, बड़ा ज़रूरी है इसको समझना। इसके अंदर दो तीन चीज़ें क्लियर होती हैं। अल्लाह कह रहा है, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहा है कि आप इनको ये बयान दे दें, ये बात इनको कह दें कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और जो हमारी तरफ नाजिल किया गया। अच्छा, ये बयानिया आपका भी होना चाहिए, मुसलमानों का, आज के दौर का भी मुसलमान का ये बयानिया होना चाहिए। और वो बयानिया क्या है कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और जो हमारी तरफ नाजिल किया गया, यानी कुरान, और जो नाजिल किया गया इससे पहले किस के ऊपर, हज़रत इब्राहीम के ऊपर, इस्माईल के ऊपर, हज़रत इसहाक़ के ऊपर, हज़रत याकूब के ऊपर, और औलाद याकूब में से जो सहीफ़े थे, जो नबी थे, उनके ऊपर जो सहीफ़े नाजिल किए गए, और जो मूसा पर और जो ईसा पर। इस कुरान से पहले जितनी किताबें हैं, जितने सहीफ़े हैं, जितना कलाम अल्लाह है, हम सब पे ईमान लाते हैं। क्या तुम ईमान लाते हो? क्या तुम अपने ही
رسولوں پر جو تم میں سے بائی بلڈ جو تم میں سے تم ایمان لاتے ہو۔ حضرت موسیٰ کے بعد کتاب لائے حضرت عیسیٰ، تو یہودیوں کو یہاں پہ بٹوین دا لائن کہا جا رہا ہے کہ کیا تم ایمان لاتے ہو اپنے ہی نبی کی، آخری نبی کی، جو تم میں تھا آخری نبی عیسیٰ، تم اس انجیل پر ایمان لاتے ہو؟ یہودی نہیں لے کے آتے، یہودی کہتے تھے کہ یہ فالس پروفٹ ہے، جھوٹا نبی ہے، نعوذ باللہ، اور یہ جھوٹی کتاب ہے۔ تو وہ اپنے ہی نبی اور اپنی ہی کتاب پر ایمان نہیں لاتے، جبکہ مسلمان کہہ رہے ہیں ہم تو عیسیٰ پر بھی ایمان لاتے ہیں، موسیٰ پر بھی لاتے ہیں، اس سے پیچھے ابراہیم تک جتنے بھی نبی آئے ہیں ہم سب پہ ایمان لاتے ہیں، ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، لیکن تم نہیں لاتے، تم تو آپس میں بھی نہیں لاتے، اور پھر تم ڈیفینیٹ قرآن اللہ کی آخری کتاب پر بھی ایمان نہیں لاتے۔ تو یہاں پہ کلیئر ہو گیا۔ اور دوسری بات کہ ہم نبیوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ اصلی مسلمان جو کہ مسلمان قرآن سے ڈرائیو ہوتا ہے وہ نبیوں کے درمیان فرق نہیں کرتا، وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ نبی بڑا تھا یہ نبی چھوٹا تھا، یہ نبی کامیاب نہیں ہوا یہ نبی کامیاب ہوا، ہر نبی کامیاب ہوا، بیانیہ اسی نبی کا قائم رہا۔ اگر قوم کے 10 بندوں نے، صرف 10 بندوں نے قوم کے ایک نبی کی قوم کے مانا اور 10 بندے دین پہ رہے تو اس 10 کو بچا لیا گیا اور باقیوں کو عذاب دے دیا گیا۔ تو اس کا مطلب جیت کس کی ہوئی؟ کامیاب کون ہوا؟ وہی نبی اور وہی اللہ کے ماننے والے اور نبی کے ماننے والے، وہی کامیاب ہوئے۔ بے شک 1 لاکھ میں سے 10 لوگ تھے، لیکن کامیاب کون ہوئے؟ رسول ہی کامیاب ہوئے، نبی ہی کامیاب ہوئے ایٹ دی اینڈ۔ تو ہر نبی ہر رسول کامیاب ہوا۔ تو ہم نبیوں اور رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم سب کو ہی اپنا رسول مانتے ہیں، سارے انبیاء کو ہم اپنا نبی مانتے ہیں، اور ڈیفینیٹ جس شریعت کو ہم فالو کر رہے ہیں وہ امت محمدی جس شریعت کو فالو کر رہی ہے اس کی آخری کتاب قرآن ہے۔ اس سے پچھلی تمام کتابوں کو، تمام رسولوں کو ہم اپنی کتاب اور اپنا رسول مانتے ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں پچھلی کتابوں کو پریزرو کرنے کا وعدہ نہیں کیا گیا تھا، سیکیور کرنے کا، اس کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا گیا تھا، اور یہ بڑا لاجیکل ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک کتاب کے آپ کے ورژنز آ رہے ہیں، اپ گریڈ ہو رہا ہے، وہ ایک کتاب آئی، دوسری آئی، تیسری آئی، تو اگر لاسٹ کتاب جس کے اندر سارا سم اپ کیا گیا ہے، جس کے اندر وہ ساری ضروری باتیں، ساری ضروری ہدایات اس کتاب میں اکٹھی کر دی گئی ہیں، تو اگر آپ اس کو سیو کر لیں تو پچھلی کتابیں نہ بھی سیو ہوں تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ تو قرآن پریزرو کر لیا گیا، تو اس کا مطلب ہے اللہ کی تمام آیات، جو تمام احکامات جو پچھلی کتابوں میں تھے وہ پریزرو کر لیے گئے ہیں۔ تو ہم کسی رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور جو فرق کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، ہم اسی رب کے، اسی اللہ کے فرما بردار ہیں جو ان تمام رسولوں کا رب تھا۔ بس اگر وہ ایمان لے آئیں جیسے تم اس پر ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر انہوں نے منہ پھیرا تو بے شک وہی ضدی ہیں، پس عنقریب ان کے مقابلے میں اللہ آپ کو کافی ہوگا، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ان اہل کتاب یہود و نصارہ کو کہیے کہ ان کو جج کریں، ان کو آپ دیکھیں کہ اگر یہ آپ کی طرح ایمان لے آتے ہیں جیسے مسلمان ایمان لاتے ہیں تو پھر تو یہ ہدایت پا گئے۔ اگر یہ مان لیتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور یہ یہودی حضرت عیسیٰ کو جو نہیں مان رہے تھے، حضرت عیسیٰ کو فالس پروفٹ کہتے تھے، اگر یہودیوں نے فرض کریں ایک ایسے سینیریو بنتا ہے، یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا اور حضرت عیسیٰ کو نہیں مانا تو وہ پھر بھی کافر ہے۔ اب اگر وہ ویسے ایمان لائے جیسے ایک مسلمان ایمان لے کے آتا ہے، تمام انبیاء پر، تمام کتابوں پر ایمان، تب وہ مسلمان ہوگا، تب وہ ایسا ہوگا جیسا کہ امت محمدی کے مسلمان، دین وہ ہدایت پا گیا۔ لیکن اگر وہ
اپنی اس رنجش کو قائم رکھتا ہے جو عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان تھی تو وہ مسلمان نہیں ہوا، اس کو ایگزیکٹلی ایسا ہونا پڑے گا۔ اور اگر وہ منہ پھیر لیں، یعنی کہ اگر وہ نہ مانیں تو پھر آپ ان کو چھوڑ دیں، اللہ عنقریب آپ کو ان کے اوپر غالب کر دے گا، اللہ عنقریب ان کے مقابلے میں آپ کو کافی ہوگا، تو اللہ عنقریب آپ کو غالب کر دے گا، اور ڈیفینیٹ اللہ سننے والا جاننے والا ہے، وہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ اور ہم نے لیا اللہ کا رنگ، اور کس کا اچھا ہے؟ اللہ کے رنگ سے رنگ، ہم تو اللہ کے رنگ میں رنگ گئے، اللہ نے جس طرف ہمیں لگایا ہم لگ گئے، اللہ نے جو ہمیں ہدایت دی ہم نے مان لی، اللہ نے توریت میں ہمیں ہدایات دی ہم نے مان لی، اللہ نے زبور میں دی ہم نے مان لی، اللہ نے جو رنگ ہم پہ چڑھانا چاہیا ہم نے چڑھا لیا، اللہ نے انجیل میں ہمیں کہا کہ یہ ایمان کا یہ رخ ہے ہم نے مان لیا، اللہ نے قرآن میں کہا کہ اب تمہارا فائنل رنگ یہ ہے، کیوں کہ اب نوع انسانی اور انسانی دماغ ترقی کر کے اس لیول پہ آ گیا ہے کہ میں تمہیں اپنے کمپلیکیٹڈ احکامات بھی دوں تو تم اس کو انڈرسٹینڈ کر لو گے، گرو کر گئے ہو اب تم بحیثیت انسان اور بحیثیت ایک شعور رکھنے والے مخلوق کے، تو تم گرو کر گئے ہو۔ تو اللہ نے جب ہم پہ قرآن کا رنگ چڑھایا تو ہم نے وہ رنگ بھی ایکسیپٹ کر لیا، تو سارے رنگ جو اللہ ہمیں دے رہا ہے وہ سب سے بہتر ہیں۔ تو کس کا رنگ بہتر ہے اللہ کے رنگ کے علاوہ؟ اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ کہہ دیجئے کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو؟ کوشچن مارک۔ تو ہم تو اللہ کی ہی عبادت کرنے والے ہیں جب ہم، اس کو لفظ میں ہم یوز کر رہا ہوں مسلمانوں کے لیے، سابقہ امت مسلمہ کے لیے، سابقہ امت مسلمہ میں سے مسلمان بھی تھے اور کفار بھی تھے، آج کی امت مسلمہ میں بھی مسلمان بھی ہیں اور کفار بھی ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے پہلے تھے۔ تو جب ہم پہ توریت اتاری گئی ہم نے تب بھی اللہ کی ہی عبادت کی، اور پھر زبور آئی تب بھی وہی معاملہ رہا، انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی ہم تو اللہ کی ہی عبادت کرنے والے ہیں۔ اور اگر تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو کس بارے میں؟ اس بارے میں، اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہی ہے ہمارا رب اور تمہارا رب، اگر تم اس بارے میں جھگڑا کرتے ہو کہ ہم اللہ کی احکامات کی پیروی کریں یا نہ کریں، تو پھر تم کرو یا نہ کرو، ہم تو کر رہے ہیں، ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ کہہ دیجئے کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہی ہے ہمارا رب تمہارا رب۔ اب تم مانو یا نہ مانو، ہمارا رب اور تمہارا رب اللہ ہی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارا رب کوئی اور ہے ہمارا کوئی اور ہے، لیکن اگر تم کسی اور شریکوں کو اس کے ساتھ شریک کرتے ہو تو یہ تمہارا عمل ہے، اور ہمارے لیے ہمارے عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل، تو یہ تمہارا عمل ہے، ہم اس سے کوئی غرض نہیں رکھتے، ہمارے پہ کوئی اس کا بھار نہیں ہے، نہ ہم پہ کوئی ایسی ضرورت ہے، کوئی ایسی پرابلم ہے کہ ہم تمہارے دین کو، تمہارے پوائنٹ آف ویو کو سمجھیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر تم حق چاہتے ہو تو یہ قرآن حق ہے، فائنل ٹیسٹیمن، اور ہم خالص اسی کے لیے ہیں۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب یہودی تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوشچن کر رہے ہیں کہ تم کس قدر عجیب لوگ ہو کہ تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب یہودی تھے۔ وہ تو مسلمان تھے۔ مسلمان وہ ہے جو اللہ کے آگے سبمٹ کر دیتا ہے، جو اللہ کی مان کے چلتا ہے۔ تو یہودی تو تم تب کہلائے جب تم نے اللہ کی نافرمانی کی، تو تم میں سے جو کافر ہو گئے وہ یہودی کہلائے، جو تم میں سے سبمٹ کرنے والے تھے، فرما بردار تھے، وہ تو مسلمان کہلائے، اور وہ آج ہم ان کو سابقہ امت مسلمہ کہتے ہیں۔ اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یہودی تھے یا وہ نصرانی تھے؟ کہہ دیجئے کیا تم جانتے ہو، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ کوشچن مارک۔ اور کون ہے بڑا ظالم اس سے جس نے گواہی چھپائی جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس تھی؟
اللہ کہتا ہے تم اچھی طرح جانتے ہو کہ توریت میں کیا تھا، انجیل میں کیا تھا، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ اصل دین کیا ہے، اصل ایمان کیا ہے، اور یہ تمہارے پاس گواہی تھی کہ دین حق کیا ہے، اور جب تم نے دین حق کی گواہی چھپائی تو پھر اس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے جو گواہی تمہارے پاس اللہ کی طرف سے تھی اور اللہ بے خبر نہیں اس سے جو تم کرتے ہو، تو اللہ کہتا ہے مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ تم وہ گواہی چھپا گئے ہو، اور اس کا نقصان اور اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ ڈیفینیٹ تم نے اللہ پر جھوٹ باندھے، اللہ کی گواہی چھپائی، تو تمہارے لیے لوٹ کے واپس جانے کے لیے برا ٹھکانہ ہی ہے، اور وہ ہے جہنم۔ یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا، اور تم سے اس بارے میں نہ پوچھا جائے گا جو وہ کرتے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان ساری باتوں کا بتانے کا یہ بار بار اللہ رپیٹ کر رہا ہے کہ تم سے نہ پوچھا جائے گا۔ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو میں تمہیں پرانے قصے ان کے سنا رہا ہوں، ان کی پرانی روش سنا رہا ہوں، ان کا کردار جو تمہیں میں کھول کھول کے بتا رہا ہوں، اس میں تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ باتیں تو صرف میں تمہیں عبرت کے لیے بتا رہا ہوں، تمہاری کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، تم ذمہ دار نہیں ہو۔ یہ صرف قصے کہانیاں عبرت کے لیے ہیں کہ انہوں نے ایسا ایسا کیا۔ اللہ نے پیچھے اگر آپ سورہ بقرہ کو پیچھے جا کے دیکھیں، 4 5 6 پروگرام پیچھے سے دیکھیں، تو وہاں پہ اللہ بتا رہا ہے اپنے ان کے اوپر انعامات اور ان کی نافرمانیاں۔ تو اللہ ایک ایسی قوم کا ذکر کرتے ہوئے آپ کو بتا رہا ہے جس کے اوپر اللہ نے بے شمار انعام کیے، لیکن وہ نافرمان قوم تھی۔ تو تم ایسے مت ہو جانا کہ جب تم پہ اللہ رحمت کرے، تم پہ اللہ ہدایت بھیجے تو تم اس ہدایت کے انکاری ہو جاؤ۔ تو تم ایسے مت ہو جانا، اگر تم ویسے ہو گئے تو تمہارا انجام بھی ان جیسا ہوگا۔ بیسکلی یہ میسج ہے اللہ جو بتا رہا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہاں پہ یہ بار بار یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تمہارا اس معاملے میں قصور کوئی نہیں ہے، تمہارے سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی کہ وہ کیا تھے، یہ کیا تھے، نہ تم سے پوچھا جائے گا کہ تم بتاؤ کہ وہ کیا کرتے تھے کیا نہیں کرتے تھے۔ اس قصے کو اس قدر یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس سے سبق حاصل کرنا ضروری ہے۔ کوئی بھی قرآن کا قصہ صرف قصے کے طور پہ لیں گے، اگر آپ قصے کے طور پہ لیں گے تو قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت نہیں پاتے، جو قرآن کے قصوں کو صرف قصے کے طور پہ پڑھتے ہیں۔ مومن وہ ہیں جو ان قصوں سے سبق حاصل کرتے ہیں، جو ان قصوں سے رزلٹ نکالتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، ان کی روش پہ کس حد تک چلنا ہے اور کس حد تک نہیں چلنا ہے۔ جب اللہ بنی اسرائیل کے مسلمانوں کا ذکر کرتا ہے تو ہمیں بتایا جاتا ہے ان کے نقش قدم پہ چلو، اور وہ زیادہ تر رسول ہی ہوتے تھے۔ اور جب ان کے کفار کا ذکر کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حرکتیں مت کرنا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلے پروگرام میں ہم اس سے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا پہلا پارہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور کل ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوسرے پارے سے شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔